बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने आगाज़ कर रखा है नज़्म आदमी का और आज हम इसका शेर नंबर 7 देखने लगे हैं। तो आइए देखते हैं। दिल रहीने सौमा दस्तार रहने मैं कदा, था ज़मीरे जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। रहीन गिरवी रखना, सौमा गिरजे को कहते हैं, दस्तार पगड़ी, रहन भी गिरवी, मैकदा शराब खाना। शायर दूसरों को सबक देने के लिए अपने ऊपर तंज करते हुए नजर आते हैं कि हमारे दिल अहले मगरिब जैसे हो चुके हैं। हमने उन्हीं के अंदाज़ो अतवार अपनी ज़िंदगियों में नाफिज कर रखे हैं, लागू कर रखे हैं, अपना रखे हैं। मगरिब के हर अंदाज के हम मुकम्मल तौर पर दिलदादा बन चुके हैं। हमारा रहन सहन, हमारा लिबास, हमारी सलामती, हमारी मईशत और हमारी तालीम, सभी शोबे, करीब सभी शोबे मगरिब के सुपुर्द हो चुके हैं। आज कैफियत ये हो चुकी है कि दुनिया की वो कौम कि जो एक ज़माने में इन तमाम शोबों में दुनिया की इमाम हुआ करती थी, आज वो कौम दूसरों की पैरोकार बन चुकी है। आज हम दूसरों के अंदाज़ो अतवार को अपनाते हैं और इसमें शर्मिंदगी नहीं बल्कि खुशी महसूस करते हैं। हमारे अंदर इस कदर दोगलापन आ चुका है कि हम शराब, जिसे उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ कहा जाता है, हम उसको भी पी लेते हैं, उसका लुत्फ भी उठा लेते हैं और इस मकसद के लिए अपनी इज्जत तक को गिरवी रखने से गुरेज नहीं करते। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इसके बावजूद हम यही समझ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसे अच्छा मुसलमान तो कोई है ही नहीं। तो शायर माशरे के दोगलेपन पर गहरी चोट करते हुए कहते हैं कि हम लोग मजहब से दूर और मुनाफिकत से करीब तर आ चुके हैं। हमने दीन और अक्ल दोनों ही से रहनुमाई लेना छोड़ दिया है। हम उस तहजीब की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं जो खुद बड़ी तेजी से ज़वाल का शिकार है। हम नाम के मुसलमान तो हैं लेकिन काम के मुसलमान नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी के बेशतर शोबों में गैरों की पैरवी कर रहे हैं, उनके अंदाज़ो अतवार को अपना रहे हैं। हमारे यहाँ आम हो चुका है कि हम झूठ भी बोल लेते हैं, हम वादे की पाबंदी भी नहीं करते, हम खयानत से गुरेज नहीं करते। गालम गलोच तो हमारे यहाँ एक मामूल बल्कि प्यार मोहब्बत का मामूल बन चुका है। और जैसा कि पहले भी बात हुई कि शराब को भी अब बहुत से लोग बुरा नहीं समझते। तो इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम खामियों के बावजूद हम खुद को बहुत अच्छा, बहुत नेक और बहुत इज्जतदार समझते हैं। गोया हम ये कह सकते हैं कि हमने जहां बाकी तमाम बातों, तमाम चीज़ों के पैमाने तब्दील कर दिए हैं, यहाँ पे इस मामले में भी हमें ऐसा ही नज़र आता है कि हमने अच्छाई, बुराई, इज्जत बेइज्जती के पैमाने भी यकसर तब्दील कर दिए हैं। शायर माशरे का दोगलापन बेनिकाब करते हुए कहते हैं कि हम में से तकरीबन हर शख्स ने अपना असल चेहरा निकाब तले छुपा रखा है। कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में माशरे में उमूमी तौर पर तासुर तो मस्बत होता है, जिन्हें लोग आम तौर पर अच्छा, इज्जतदार, नेक समझ रहे होते हैं, उनकी पारसाई के डंके बज रहे होते हैं, जो खुद भी बड़े ज़ौक़ो शौक़ से अपनी दीनदारी की तरवीज करते हुए नज़र आते हैं, दीनदारी की शोहरत करते हुए नज़र आते हैं। लोगों के सामने एक अच्छे, शरीफ, नेक आदमी का तासुर कायम करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है
کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ جھوٹا الزام بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے سامنے ہم جس شخص کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک حیران کن بلکہ افسوسناک کہنا زیادہ مناسب ہے پہلو اور چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظاہر اتنا روشن ہے تو اس کا باطن بھی یقیناً بہت روشن ہوگا۔ ہم پہ حقیقت کھلتی ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بالکل متضاد ہے، بالکل مخالف نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے دنیا کے سامنے تو گویا رحمان کا بندہ ہونے کا سوانگ بھر رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شیطان کے بندے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شاعر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عصر حاضر کا انسان اپنی نیکی کا ڈھنڈورا تو خوب پیٹتا ہے، مگر دھیان سے دیکھیے تو ہمیں اس کا باطن بہت سی غلاظتوں سے آلودہ نظر آتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے اپنے اوپر نورانیت کا خول چڑھا رکھا ہے، لیکن ان کا باطن انتہائی تاریک ہے۔ اردو شاعری میں مے خانے کے ساتھ شیخ اور واعظ کے کردار کو منسوب کرنا ایک پرانی روایت رہی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر کچھ ایسا ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاہم انہوں نے کسی مخصوص طبقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے مجموعی طور پہ پورے معاشرے کے دوگلے پن کی بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے الگ الگ معیارات قائم کر رکھے ہیں۔ جو شخص دوسروں کو کسی برائی سے منع کرتا ہوا نظر آتا ہے، اکثر اوقات وہ خود اسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر اس نے اپنے اوپر ایسا پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو شاعر نے دوگلے پن پہ بات کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنا دل لگا رکھا ہے میکدے میں، ہم غلط کاموں میں دل لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ہم ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے، بہت پارسا ہیں۔ تو تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، یہ اصل میں تو پورے معاشرے کی بات کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر ایک طنز کا نشتر چلایا ہے۔ حقیقت میں تو یہ ہم سبھی کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم سبھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے کچھ ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب آئیے اس میں دیکھیے شعری محاسن کیا ہے۔ تراکیب استعمال کی گئی ہیں رہین صومعہ اور رہن میکدہ کی، جبکہ تشریحی حوالہ جات کو بھی دیکھیے گا۔ ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو ہم لوگوں کا دوگلا پن۔ دوسرا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مطلب پتہ تو ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، لیکن مزاج ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھائی سے زیادہ ہم برائی کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ میں وہ مینا سے یاریاں نہ گئیں، میری پرہیزگاریاں نہ گئیں، مطلب وہی جو اس شعر میں ہم نے پڑھا کہ شراب بھی پی لیتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو پرہیزگار، نیک اور پارسا کہتے ہیں۔ اور پھر کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو اقبال اس شعر میں کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ظاہر کو دیکھیں تو تم نصارہ عیسائیت کو اپنائے ہوئے لگتے ہو، تمہارے تہذیب و تمدن رہن سہن کو دیکھیں تو تم نے ہندوؤں جیسا رہن سہن اپنا رکھا ہے، تم ایسے مسلمان ہو کہ یہودی بھی تمہیں دیکھیں تو شرما جائیں۔ مطلب یہ کہ تم نے کچھ بھی اپنا نہیں اپنا رکھا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ غیروں ہی کا نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری 7ویں شعر کی تشریح۔ اب 8ویں شعر کے لیے ہم دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ شعر ہے کہ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ شاعر معاشرے میں بڑھتی ہوئی مادیت پرستی اور اس کے منفی نتائج، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں
ہر معاملے میں امریکہ کو اس قدر دخل ہو چکا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس شعبے میں امریکہ کا ہمارے اوپر اثر و رسوخ نہیں ہے۔ ہم امریکی ڈالرز کے بھی دلدادہ ہیں اور امریکی ثقافت کو بھی کچھ زیادہ ہی پسند کرنے لگے ہیں۔ ہمیں امریکیوں کا طرز زندگی اس قدر بھاتا ہے کہ شاید ہر دوسرا شخص ہمارے معاشرے میں یہ خواہش دل میں لیے بیٹھا ہے کہ وہ امریکہ میں جا بسے، وہاں پہ آباد ہو اور وہاں کی پرتعیش زندگی گزار سکے۔ پرانے وقتوں میں لوگ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، مگر پوری کوشش کرتے تھے کہ پردیس کی سختیوں سے بچ سکیں۔ لیکن آج زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کا ایک نشہ سا، ایک لپکا سا پڑ گیا ہے، اور ہر شخص دوسرے ممالک میں جا کر، ترقی یافتہ ممالک میں، بالخصوص امریکہ میں جا کر زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کا شوقین نظر آتا ہے، جہاں پہ اس شخص کی تمام عمر ہوٹلوں میں رہتے، ہوٹلوں کا کھانا کھاتے اور اسپتالوں میں غیروں کے ہاتھوں میں مر جاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مگر ہم پھر بھی عبرت پکڑنے کے بجائے ایسی زندگی اور ایسی ہی موت کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتے ہوئے اسی راستے پہ چلنے کی خواہش کرتے ہیں۔ مادیت پرستی کے اس دور میں نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کر آباد ہو جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی اور معاملے میں، ان کی ایک بڑی تعداد زمینی فاصلے کی وجہ سے، آمد و رفت کے مشکل مراحل کی وجہ سے اور خطیر اخراجات کی وجہ سے بعض اوقات اپنی کسی عزیز ترین ہستی کے دنیا سے گزر جانے پر آخری دیدار کے لیے بھی پہنچ نہیں پاتی۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کی خاطر آپ پردیس کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، انہی میں سے کسی کی کوئی خوشی ہو یا کسی کے لیے کوئی غم کا موقع ہو اور آپ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے موجود ہی نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بیرون ملک قیام کے دوران میں بہت سے لوگ وہیں پہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کے ورثاء ان کی میت کو ملک میں منگوا کر یہاں پہ تدفین کرنے کے بجائے وہیں پہ ان کی تدفین کے لیے اجازت دے دیتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جن لوگوں کی خاطر ساری زندگی پردیس کاٹتا ہے، مشکلیں برداشت کرتا ہے، آخری وقت میں وہ ان کے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ انجان لوگ فقط ایک رسم سمجھتے ہوئے، ایک فرض سمجھتے ہوئے، ایک ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس کی تدفین کرتے ہیں، اس کی آخری رسومات کو پورا کرتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید میں سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن بدقسمتی سے مادیت پرستی نے اس سے زیادہ ترقی کی۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مشینوں کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جذبات کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے اس شعر کی تشریح، اور اس میں فنی محاسن کیا ہیں؟ تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، سمندر کا نام بحر اوقیانوس، مشہور سمندر، صنعت مراعۃ النظیر کشتی، اور بحر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور حوالہ جات کو دیکھیے گا، یہ کیسا دور ہے، ہر ماں کا بچہ سمندر پار ہوتا جا رہا ہے، مطلب لوگوں میں خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر آباد ہوں۔ دوسرا، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ مطلب اپنے انداز و اطوار، جو اپنی تہذیب ہے، اپنا رہن سہن ہے، اسی کو اپنانا چاہیے، ورنہ کوا ہنس کی چال چلے تو اپنی چال بھول جایا کرتا ہے۔ تیسرا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو یہ جو جنہیں ہم جدید تہذیبیں سمجھتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کے موتی سچے موتی نہیں ہیں، مطلب وہ تہذیبیں اصلی والی تہذیبیں نہیں ہیں،
ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ اور یہ ایک مشہور محاورے کی صورت رکھتا ہے یہ شعر، جو سکھ اپنے چوبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے۔ مطلب جو اپنے گھر کا سکھ ہوتا ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو ویسا سکھ کہیں نہیں مل سکتا۔ تو یہ تھی ہماری اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح۔ اب ہم اگلے بورڈ پہ چلیں گے اور آپ کو اس نظم کا خلاصہ سنایا جائے گا۔ تو آئیے جی خلاصہ سنیے۔ ماضی میں آدمی کی پہچان اس کا علم اور جذبہ ہمدردی تھا، لیکن آج دولت، محل اور گاڑی اس کی پہچان ہے۔ بستیاں بھری پڑی ہیں، لیکن آدمی کہلانے کے مستحق چند ہی لوگ ہیں۔ پتلی گردن، پتلے ابرو اور پتلی کمر والے لاغر انسان کو خوبصورت سمجھا جانے لگا ہے۔ معیار زندگی کی اہمیت سے زیادہ ہو چکی ہے۔ قیس مجنون، بظاہر دیوانہ، لیکن حقیقت میں عقل مند آدمی تھا کہ عشق میں نام بھی بنا لیا اور شادی کے جھمیلوں سے بھی بچ گیا۔ آج بظاہر دنیا میں علم پھیل رہا ہے، لیکن یہ علم انسانیت کے لیے فائدہ مند کے بجائے ضرر رساں ہے۔ آج کا مسلمان شراب بھی پیتا ہے اور مغربی تہذیب کو بھی اپنائے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی خود کو بہترین مسلمان سمجھتا ہے۔ پہلے وقتوں میں ہر شخص گھر کا سکھ چاہتا تھا، لیکن اب ہر کوئی پردیس میں بسنے کی خواہش لیے ہوئے ہے۔ تو یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔